अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ वजीहा साजिद। खैबर पख्तूनख्वा में कई हलाकतों और सख्त तनकीद के बाद आला क़यादत खास तौर पर कप्तान इमरान खान साहब आज पेशावर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जख्मियों की अयादत भी की और पहले अपने ना पहुंचने की वजह भी बता दी। दूसरी जानिब बात करें सिंध की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बागी रहनुमा जुल्फिकार मिर्जा रोज ही नए नए इंकशाफात कर रहे हैं। ये क्या मामला है, इस पर बात करते हैं। इसके अलावा दीगर भी कई अहम खबरें जानेंगे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से तो मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले जानना चाहूंगी सिंध के हालात, जिसमें जुल्फिकार मिर्जा साहब रोज रोज ही नए इंकशाफात कर रहे हैं, ये क्या मामला है? जी, बाकी सबकी खबरें और हालात पे तज्जिए से पहले तो मैं जरा अपने हालात पे तज्जिया पेश कर दूं, और वो ये है कि 4 अदद, कल जब ये प्रोग्राम खत्म हो रहा था तो मैंने बताया था कि एक मुझे डॉक्टर आसिम हुसैन साहब की तरफ से हत्तक इज्जत का जो है वो भेजा गया नोटिस, और उसमें 30 करोड़ रुपया 30 करोड़ उन्होंने कहा है कि डॉक्टर आसिम हुसैन साहब ने कि उनकी शोहरत को शदीद धचका लगा है मेरी इस गुफ्तगू से कि कोई तहकीकात हो रही हैं और कुछ मामला चल रहे हैं। होता रहता है ना मुख्तलिफ वजीरों के ऊपर, कोई मतलब इसमें कोई इतनी कोई परेशानी की बात नहीं थी। मतलब मिसाल के तौर पर मैं कहूँगा राजा परवेज रशीद साहब के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, तो इसमें राजा परवेज रशीद साहब क्या करेंगे? कुछ भी कहेंगे, अच्छा वो फोन करेंगे कि यार चेक करो क्या हो गया डॉक्टर, या मेरा पॉइंट। डॉक्टर आसिम हुसैन साहब जो है माशाल्लाह हमारे साबिक वजीर पेट्रोलियम जो है, उन्होंने भेजा है 30 करोड़ रुपए का नोटिस, और साथ वो उन्होंने ये कहा है कि माफी मांगे पब्लिकली और 30 करोड़ रुपए भी दें। माफी भी मांगे और 30 करोड़ रुपए भी दें। ये आसिम हुसैन साहब हमारे साबिक वजीर पेट्रोलियम 14 दिन के अंदर अंदर। दूसरा रहमान मलिक साहब की तरफ से है हमारे साबिक वजीर दाखिला की तरफ से, हालांकि उनकी गुफ्तगू मेरा ख्याल है हुई थी किसके हवाले से, उनकी गुफ्तगू तो मेरे ख्याल से जुल्फिकार मिर्जा साहब ने की थी या कोई और। उन्होंने भेजा 10 अरब रुपए का, 10 अरब बिलियन। अच्छा, और एक भेजा गया है, ये भी पता नहीं कितने करोड़, ये भी अरब के करीब, ये अनवर मजीद साहब की तरफ से, और एक उमर जिलानी साहब ने 1 अरब रुपए का भेजा है। और इसमें अब ये मिल मिला के कोई बंद अदारे ने दबाव, जहां तक जाहिर है अदारा बर्दाश्त करता है, और वो अदारा जिम्मेदार नहीं है, मैं खुद जिम्मेदार हूं उन बातों का, इसलिए हम डिस्क्लेमर भी चलाते हैं प्रोग्राम से पहले। लेकिन बहरहाल अब ये एक नई कहानी शुरू हो गई है, और उसमें अब इतने अरब रुपए। तो मैं अब अवाम से अपील है कि अभी 14 दिन है, तो जरा लोग थोड़ी सी मेरी मदद करें, और वो जो इकोनॉमिक टेररिज्म जीमेल है उस पर मुझे कुछ मजीद मेरी मदद करें, ताकि ये शख्सियात जब इनका मुझे कोर्ट में अदालत में सामना करना पड़े, अगर मैं जिंदा बच जाऊं, क्योंकि ये इतने अरब खरब के मामला चल रहे हैं कि उसमें मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपने साथ कोई सिक्योरिटी, अल्लाह ताला हामी नासिर होता है, लेकिन और भी बहुत कुछ वो मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं वो पैगाम यहाँ पे बताऊं जो मैं मौसूल हो रहे हैं मुझे इन शख्सियात की तरफ से। लेकिन बहरहाल तो अब ये है कि ये नोटिस आ गए, और अरबों के और बहुत बड़े वकील इसमें वो मुझे मेरे सामने आ गए हैं। मिसाल के तौर पे हफीज पीरजादा साहब, साबिक जो अब्दुल हफीज पीरजादा 73 का कानून बनाया है, वजीर कानून रहे हैं, वो आ गए हैं। अटॉर्नी जनरल रहे हैं पाकिस्तान के साबिक, वो नूर मंसूर साहब, वो आ गए हैं। तो बड़े बड़े लॉयर्स सामने आ गए हैं, और देखते हैं 12 तो ये अगले 14 दिन के अंदर मुझे ये पैसा भी इनको देना है सबको, और साथ पब्लिकली माफी मांगनी भी लूंगा तो भी पैसा देना है। और कितना देना है? 10 अरब रुपए देना है। जी हाँ, 10 अरब रुपए देना है। पता नहीं किसी को 20 अरब देना है, किसी को क्या देना है, 12। तो और नहीं मांगूंगा तो फिर पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ। तो अब अच्छा, जुल्फिकार मिर्जा साहब जो कर रहे हैं
اب دیکھیں نا ذوالفقار مرزا صاحب چلائے جا رہے ہیں بیانات پہ، پریس کانفرنس بیان، یہ ان پہ کچھ نہیں ہو رہا، لیکن ادھر ہو گیا. چلیں آپ آگے چلتے ہیں. آگے آپ نے کہا تھا کہاں سے روز روز ہی نئے انکشافات جو سامنے آ رہے ہیں. ہاں اب دیکھیں، اب ذوالفقار مرزا صاحب جو ہیں وہ ان کی جو توپوں کا دہانہ پہلے کھلا تھا نا، اگر آپ یاد کریں 2-3 سال پہلے جب انہوں نے باتیں اینالائز کریں، صحیح 2-3 سال پہلے جب انہوں نے باتیں شروع کی تھی کرنا، تو انہوں نے این کے ایم کو ٹارگٹ کیا تھا، اور پیپلز پارٹی میں انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا صرف رحمان ملک صاحب کو. ایسی تھا، انہوں نے رحمان ملک صاحب کو ٹارگٹ کیا تھا، اور انہوں نے وہ ایپل بنانا مشہور جملے ان کے ہوئے تھے. اچھا اب لیکن اب یہ ہوا ہے کہ انہوں نے جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ ایم کیو ایم تو کم ہے، اگر آپ بہت اینالائز کریں، ایم کیو ایم بھی ہے لیکن ایم کیو ایم کم ہے اور زرداری صاحب زیادہ ہیں. یعنی ٹارگٹ آصف علی زرداری صاحب زیادہ ہیں. آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے انور مجید صاحب اور باقی جو تمام ان کے، اور پھر اس کے بعد یہ جو ایان علی کے ہوتا ہے نا کہ آپ آگے جاتے ہیں، پھر آپ کو پیچھے کوئی بات پتہ چلتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ او یہ اس وقت ایسے ہوا تھا. یہ اصل میں 3 ڈاکٹرز تھے. اب مجھے نہیں، میں کسی پہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں بتا رہا ہوں 3 بڑے پروفیسرز قتل ہو گئے تھے کراچی میں. ایک شمیم قریشی صاحب تھے جو کہ جن کا یہ ذوالفقار مرزا صاحب الزام لگا رہے ہیں، اور 2 ایسے تھے جو اس بورڈ میں بیٹھے تھے لیکن وہ اپنے گھروں اپنے کلینکس پر ان کو گولی مار دی گئی تھی. ایک ای این ٹی کے تھے پروفیسر جعفری ان کا نام تھا، جی، اور ایک نیورو فزیشین تھے صحیح جن کا نام، وہ بھی اس بورڈ میں تھے، جو بورڈ تھا میڈیکل بورڈ، اور ان کا نام تھا پروفیسر اختر. ان کو بھی گولی مار دی گئی تھی ان کے کلینکس میں. ہاں یہ مطلب میں اس وقت ریکال کر رہا ہوں کہ جب میں جنا ہاسپٹل کراچی میں تھا تو یہ واقعات ہوئے تھے. اچھا 97 ارلی کوئی ٹائم ہے، یا ہاں ایسے کوئی 97 کی غالباً بات ہے، میں صحیح مجھے تاریخیں یاد نہیں ہے. لیکن اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ اس میں جو ذوالفقار مرزا صاحب کا وہ بڑھاتے جا رہے ہیں اپنا، ایک ایک سٹیپ آگے بڑھ رہا ہے، ایک ایک ان کا بات چلتی جا رہی ہے آگے. اور اس میں زرداری صاحب کا اگر ذہن آپ ریڈ کریں تو زرداری صاحب یعنی آپ سوچیں، اگر آپ ذہن پڑھنے کی کوشش کریں زرداری صاحب اس وقت کیا سوچ رہے ہوں گے. پہلی بات تو یہ زرداری صاحب اس وقت یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کس پہ ٹرسٹ کروں اس وقت اور کس پہ ٹرسٹ نہ کروں. یعنی کون سا آدمی ایسا ہے جو میں جس پہ اس وقت اعتبار کر سکتا ہوں، کون سا آدمی ہے جس پہ میں نہیں کر سکتا. کیونکہ ذوالفقار مرزا صاحب ان کے 40 سال کے یا 45 سال کے دوست رہے، اور اس کی وجہ سے آپ نے کل دیکھا ہوگا پرسوں جو لیاری کا جلسہ ہوا، اس جلسے میں عام قیادت کوئی بھی نہیں تھی، حتیٰ کہ جو پیپلز پارٹی کراچی کے صدر ہیں عبدالقادر پٹیل صاحب وہ بھی نہیں تھے، اعتزاز احسن نہیں تھے، رضا رحمانی نہیں تھے، خورشید شاہ نہیں تھے، یعنی یوسف رضا گیلانی نہیں تھے، راجہ پرویز نہیں تھے، قاہرہ صاحب نہیں تھے، یہ لوگ سارے ہی کوئی بھی نہیں تھا ان میں سے. تو اور وہ جلسے کے بعد جو اطلاع آئی وہ یہی کہ وہ قائم علی شاہ صاحب پہ ناراض ہیں کہ اس طرح جلسہ نہیں ہوا جس طرح جلسے کو ہونا چاہیے تھا، جتنی بڑی اسٹرینتھ ہونی چاہیے تھی. اب زرداری صاحب تو ایک تو یہ معاملہ ہو گیا. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ زرداری صاحب یقیناً یہ بات ان کے ذہن میں ہوگی اور ہونی چاہیے، اور وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے، یہ کیوں ذوالفقار مرزا کیوں بول رہے ہیں میرے خلاف، کیا ان کے پیچھے کوئی ہے، کیا ان سے کوئی بلوا رہا ہے، کیا کوئی ایسا کچھ، یعنی ان کے ذہن میں یہ ہوگا کیا اسٹیبلشمنٹ ہے پیچھے، یا کوئی اور خفیہ ہاتھ ہے پیچھے جو ذوالفقار مرزا صاحب کو. تو یہ بھی ان کے ذہن میں ایک چیز اس وقت ہوگی. ساتھ ہی ایان علی کا مسئلہ جو ذوالفقار مرزا صاحب مستقل بولے جا رہے ہیں، وہ ایک اپنی جگہ معاملہ چل رہا ہے. تو اس وقت پھر جو میں نے پہلے
जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर और गनवा भुट्टो, यानी एक वो वाला मामला भी चल रहा है पीछे। तो अब ये बहुत सारे फ्रंट, तो जरदारी साहब इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि ये इन सारी इश्यूज को कैसे रिजॉल्व करना है और उसमें आके अब किसके ऊपर इतबार किया जाए। अच्छा, अभी मैं जब आ रहा था तो ये खबर आई थी गवर्नर सिंध से मिल रहे हैं वो, पहले वजीर आला से मिले और उसमें जुल्फिकार मिर्जा साहब के बयानात पे उन्होंने गौर किया और डिस्कस किया वजीर आला सिंध से। अब वजीर आला सिंध से क्या डिस्कस करेंगे, वजीर आला सिंध कैमल शाह साहब क्या कहेंगे? कैमल शाह साहब तो किसी उसमें है नहीं ऐसी पोजीशन में, उनसे जरदारी साहब क्या डिस्कस, फैसला जरदारी साहब ने करना है। तो अब जरदारी, अच्छा फिर वो इसे तो लिबास साहब से मिले। इसे तो लिबास साहब जो है उनको अल्ताफ हुसैन साहब कहते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट के आदमी है, ये इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, ये एस्टेब्लिशमेंट से करीब है, ऐसे। अच्छा, अब मसला ये है कि जरदारी साहब जो गवर्नर से मिले तो क्या वो एस्टेब्लिशमेंट से मिले या उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को कोई पैगाम भेजने की कोशिश की है गवर्नर के थ्रू? ये एक अजीब सा मामला है, क्योंकि गवर्नर तो वहां एक सिंध में एक जो मैं बार बार कह रहा हूं ना कि सिंध की तरफ ऑपरेशन टारगेट या जो भी अब मामलात हैं वो सिंध की तरफ जा रहे हैं। ये छोटे और जो मैंने कल बात की थी मैं फिर उसको दोहराऊं, ये 3-4 साल पहले का एक प्लान है, 3-4 साल पहले का एक प्लान है सिंध के हवाले से कि सिंध को जराइम पेशा लोगों से, मतलब सिंध को साफ करना है कि सिंध जो है, सिंध और बलूचिस्तान लिंक हो रहा है किसी जगह पे, सिंध और बलूचिस्तान के हालात लिंक भी हो रहे हैं बहुत क्लोजली। तो सिंध को साफ करना है, एस्टेब्लिशमेंट नहीं तय किया हुआ, उसमें आपके स्लीपर सेल्स हैं, बाहर के असले आ रहे हैं, बाहर की मतलब प्रॉपर फुटप्रिंट्स मौजूद हैं। अब वो सामने क्यों नहीं आ रहे, कब आएंगे, क्या है, लेकिन वो मौजूद हैं चीजें अपनी जगह। मैंने आपको जैसे कल बताया था ना कि वो मुझे किसी ने भेज दिया कि वो बकायदा रसीद, यानी वो कहते हैं ना कि वो असला खरीदा गया और कराची में, और फिर दुनिया अखबार ने कल छाप दिया उसको, और फिर आप देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर मजीद स्टोरीज आएंगी सामने। तो ये अब एक मामला ऐसा है कि वो जरदारी साहब यकीनन ये सोच रहे होंगे कि इस्टेब्लिशमेंट क्या करने जा रही है, क्या हो रहा है, ये क्या हुआ है, कैसे हो रहा है एग्जैक्टली, और किस लेवल पे तहकीकात हो रही हैं, क्या हो रहा है। और आप अगर गौर करें लियारी के, अब ये जो डीजी रेंजर्स हैं जी, रिजवान अख्तर साहब, सॉरी बिलाल अकबर साहब, बिलाल अकबर साहब जो हैं वो मतलब बिल्कुल इस वक्त आप समझेंगे ये जो इजलास हुआ है यहाँ पर इस्लामाबाद में, ये खबर बहुत प्रोमिनेंटली नहीं गई, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इजलास हुआ है जो चौधरी निसार साहब के अंडर इजलास हुआ है, जिसमें आईबी के लोग भी बैठे हैं। आज अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी भी छपी हुई है कि आईबी और आईएसआई आपस में बड़े करीब हो गए हैं। उधर आफ्ताब सुल्तान साहब और रिजवान अख्तर साहब माजी में जो DGIS वो करीब रहे हैं, तो उसकी वजह से ये कुर्बत हो गई है इन एजेंसीज की। तो अब ये कोऑर्डिनेशन के साथ और प्लस उधर FIA के अंदर, FIA पहली दफा ऐसा हुआ है कि चौधरी निसार साहब ने अपने ही FIA के अंदर एक करप्ट ऑफिसर्स जो भर्ती हुए हैं पिछले दौरों में, पिछले अदवार में, उनके खिलाफ एक तहकीकाती कमेटी बना दी है। अब ये FIA के वो लोग जो मनी लॉन्ड्रिंग में और इसमें उसमें सारे मुलविस रहे हैं, जो एयरपोर्टों पे इधर उधर, तो उनके और उसके अंदर IB और ISI के लोग बैठे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि FIA के ऊपर किलिंग्स नहीं है, कराची के अंदर किलिंग्स का मामला नहीं है, कराची में इकोनॉमिक टेररिज्म ये ऐसे लिंक है आपस में। कराची में असला खरीदा गया है, कराची में वो, और इसका जो नुक्ता है ना वो ये है कि ये बात सामने आ जाए कि ये जो सबीन महबूब साहबा का कत्ल हुआ है ये कैसे हुआ है, ये बहुत वाइटल है, क्योंकि ये बात लोगों को बहुत क्लियर होना जरूरी है कि ये कैसे कत्ल हुआ। और वो कत्ल जो है वो मिसिंग पर्सन्स के हवाले से वहां पे सेमिनार हो रहा था एक प्रोग्राम के, उसमें हुआ, वापसी पे हुआ, और उसका प्लान हुआ बाकायदा, यानी पुलिस ये कह रही है कि उसको प्लान, और ऐसे नहीं, मतलब बाकायदा देखा गया, जो भी लोग थे उन्होंने देखा किस पर उतरेंगी, कहां से निकलेंगी, अपनी वालदा के साथ जा रही है, वो पूरा प्लान करके उनको। तो मेरा ख्याल है, और पुलिस जराये की तरफ से हुआ है कि नहीं उनके पास नॉलेज, लेकिन मेरा अपना एहसास है, मुझे अपनी फीलिंग है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके पास 100% इतला होगी कि कौन से लोग मुलविस हैं इसमें, सही, और उसके ऊपर वो काम भी हो रहा होगा,
کیونکہ یہ کراچی جو ہے نا اس وقت آپ سمجھیں کہ بالکل اس وقت ایک وہ آتش فشاں کے اوپر جیسا آپ کہتے ہیں نا گھاس لگی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ آتش فشاں پکڑا ہوتا ہے، کسی وقت پھٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے. جی ایم کیو ایم جو بات کر رہی ہے، الطاف حسین صاحب جو بات کر رہے ہیں صوبے کی، اچھا وہ سیٹ لیکن انہوں نے جیتی ہے. انہوں نے بلدیاتی جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں بھی انہوں نے زبردست قسم کی ان کی سیٹس آئی ہیں، وہ ان کو تھوڑی سی ریلیف ملی ہے. لیکن ساتھ ہی ابھی کلیئرٹی نہیں ہے ایم کیو ایم کی صفوں میں بھی کہ اسٹیبلشمنٹ کتنا ہمارے ساتھ اور کتنا نہیں ہے. یعنی باوجود اس کے کہ وہ سیٹ انہوں نے جیت لی ہے، سب کچھ ہو گیا، تو وہ بھی ابھی وہاں بھی کلیئرٹی نہیں ہے. زرداری صاحب کو بالکل کلیئرٹی نہیں ہے، وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے. تو اس کی وجہ سے آپ بریک لیں تو میں بریک کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں عمران خان اور میاں نواز شریف صاحب اس گیم میں کہاں فٹ ہو رہے ہیں. صحیح. سندھ کے حوالے سے تو بات ہم نے کی ہے، خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی مزید بات کریں کے بعد عمران خان صاحب جو پہنچے ہیں اور اپنی نہ پہنچنے کی وجہ بھی بتائی ناظرین، اس حوالے سے مزید بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب سخت تنقید کے بعد بالآخر کپتان پہنچ گئے خیبر پختونخوا اور نہ پہنچنے کی وجہ بھی بتائی، تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں سب کی ذرا کرنٹ سینیریو ڈسکس کرتے ہیں نا. عمران خان کا دیکھیں معاملہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز ٹھیک ہے، جو کہ ایک بہت ہی اچھی روایت لیکن اس کی شاید ٹائمنگ غلط ہو گئی تھی. الیکشنز جو تھے 2013 کے تو اس میں وہ گڑبڑ ہوئی، لیکن بہت ہی اچھا آئیڈیا کہ جی پارٹی کے اندر الیکشنز جو ہیں وہ ہونے چاہیے. وہ الیکشنز ہوئے، ایک پورا کا پورا جمع غفیر تھا جو تحریک انصاف میں گھسا، اور اس وقت عمران کو بھی شاید اندازہ نہیں ہوگا اس بات کا. میرے ویسے تعلقات آج کل عمران کے ساتھ جو ہے وہ بہت آئیڈیل نہیں ہے، لیکن بہرحال میں ان تعلقات کو سائڈ رکھتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک جمع غفیر گھسا اور اس کے بعد وہ بے ضبط ہو گئی. اب وہ وجود الدین احمد صاحب نے رپورٹ بنائی، لیکن وہ لوگ صرف اتنا کہنا ہے کہ میرے اوپر دباؤ ہے بہت شدید. تحریک انصاف کے بہت سے ایسے لوگ جن کے بارے میں عمران سے کہنا چاہتا ہوں ان کا دباؤ ہے، اور یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ کراچی میں وجود الدین احمد صاحب سے ملنا چاہتے تھے عمران، لیکن لوگوں نے ان کو روک دیا اور وہ یہ کہا کہ آپ ہٹائیں گے تو ہم ریزائن کر دیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. دیکھیں دو باتیں. بات یہ ہے کہ غفلت ہوئی ہے، بہت بڑی غفلت ہوئی ہے، اور میرے خیال سے اس کے اوپر ہر قسم کی تنقید، جتنی زیادہ تنقید کی جائے وہ کم ہے. جو خیبر پختونخوا کے اندر ڈیلے ہوا لوگوں کا، لوگ وہاں دیر سے پہنچے، عمران بھی دیر سے پہنچے وہاں پہ، پرویز خٹک صاحب دیر سے پہنچے وہاں، اور اس طرح سے انہوں نے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ تنقید کرنے والے جو ہیں وہ ذرا اپنے دامن کے اوپر بھی تھوڑا سا، میں ان کو بھی کہوں، مطلب جو بھی کر رہی ہے خیبر پختونخوا حکومت کوئی آئیڈیل حکومت نہیں ہے، کوئی آئیڈیل حکومت نہیں ہے، مگر کم سے کم وہاں پہ چائنا کٹنگ نہیں ہو رہی، کم سے کم وہاں اسلحہ نہیں خریدا جا رہا، کم سے کم گولیاں نہیں ماری جا رہی لوگوں کو، کم سے کم اغوا نہیں ہو رہے لوگ، کم سے کم جو ہے وہ تاجر چھوڑ کے نہیں بھاگ رہے. مطلب وہاں پر وہ مصیبت نہیں آئی ہوئی جو مصیبت باقی جگہوں پہ باقی صوبوں میں آئی ہوئی ہے. تو خیبر پختونخوا کے اندر یہ ڈیلے بالکل ہوئی ہے. لیکن یہ بھی ساتھ ذہن میں رکھے نا، اگر لوگوں عمران خان کو فکر نہیں تھی لوگوں کی، تو میں سوچ رہا تھا، میں کہتا یار یہ اس عمران خان کی بات ہو رہی ہے جس نے شوکت خانہ ہاسپٹل بنا کے دی ہے اس ملک کو. اور سیاست، یہ میں پی ٹی اے، میں تحریک انصاف کی بالکل بات نہیں کر رہا. تحریک انصاف کی سیاست تو رکھیں سائڈ پہ، یہ بات میں کر رہا ہوں عمران خان کی شخصیت کی. عمران خان کی، عمران خان وہی عمران خان. اچھا پھر لوگ کہتے ہیں نا، بہت سے لوگ کہتے ہیں یو ٹرن عمران لیتا ہے. یو ٹرن نہیں ہوتا ایکچولی. یہ یو ٹرن جو ہوتے ہیں نا، یہ بہت بڑی، اگر آپ ان پہ غور کریں نا، یہ کوالٹی ہے جس کو لوگ یو ٹرن کہتے ہیں. اور کوالٹی یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کو ریئلائز کر لیتا ہے. عمران اپنی غلطی کو ریئلائز کرتا ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں نا یو ٹرن لے لیا. یہ یو ٹرن نہیں ہوتا، وہ انتہائی ڈھیٹ اور انتہائی جسے کہنا چاہیے نا کہ وہ بالکل، یعنی وہ ڈھیٹ، انتہائی ڈھیٹ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غلطی تسلیم نہ کریں. عمران غلطی تسلیم کر لیتا ہے. جیسے دیکھیں عمران نے کہا کہ یہ میری غلطی تھی. کل میں حامد میر صاحب کا پرسنٹیو سن رہا تھا تو اس میں تھا کہ وہ اس نے کہا عمران نے بالکل کہ یہ میری غلطی تھی، یہ مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا. کسی سیاسی جماعت کے کسی لیڈر کے منہ سے آپ نے آج تک ہی سنا ہے؟ شدید ایک تھا عمران سے میرے اختلافات ہو گئے شدید قسم کے. یہ میرا خیال ہے
2003-4 کے اندر تو شدید جب میں نے یہ نیوز بریک کی تھی اس کی ایک اپنی پرسنل خبر تھی لیکن وہ بڑی خبر تھی اور افسوسناک خبر تھی. لیکن عمران کا یہ ہوتا ہے نا کہ عمران اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ عمران وہ باؤنس بیک کرتا ہے. عمران اب آپ آج کی پالیٹکس میں سے آپ ذرا عمران کو مائنس کریں نا. عمران کہے کہ میں جا رہا ہوں 6 مہینے کے لیے چھٹی پہ جا رہا ہوں, 1 سال کی چھٹی لے کے جا رہا ہوں پاکستان سے. مجھے آپ بتائیں کہ پاکستان میں پیچھے کخ بچے گا سیاست میں ہے کیا پاکستان میں رکھا گیا ہے پاکستان میں سیاست. تو وہ باؤنس بیک کرے گا یقیناً. اس نے نوٹس لیا ہے, وہ پریشان ہے. یہ میں جتنا اس کی باڈی لینگویج ہے وہ پریشان ضرور ہے کیونکہ اندر کی پارٹی کے اندر جو ہے نا یہ الیکشن اور یہ سارے معاملات یہ ہوئے. پھر وہ سیٹ کراچی کی میرے خیال سے پھر وہ اس نے دیکھیں نا عمران نے ایڈمٹ کیا کہ مجھے زندہ لاشیں نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ جو لفظ تھا یہ زندہ لاش مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا, غلطی ایڈمٹ ہوئی. اچھا الطاف حسین صاحب بھی غلطی اپنی ایڈمٹ کر لیتے ہیں, یہ بھی ایک عجیب سی, یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ. وہ انہوں نے بھی شیریں مزاری صاحبہ کو سوری کہا. یعنی یہ نہیں دیکھیں نا یہ روایات ایک جہاں پر بہت سی باتیں غلط ہو رہی ہیں سیاست میں وہاں پر کچھ چیزیں اچھی بھی ہو رہی ہیں. ان کی طرف سے بھی ہوا کہ مجھے اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے تھا. پہلے انہوں نے سب زبان استعمال کی, پھر انہوں نے دوبارہ الطاف حسین صاحب نے شیریں مزاری صاحبہ کو کہا. تو لیکن عمران نے بھی کہا کہ مجھے زندہ لاشیں نہیں کہنا چاہیے تھا. اور زندہ لاشیں جب بات چلی گئی تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ MQM نے پورا اس کے اوپر اٹھایا. ایک تو یہ کہ ان کا ریاستی آپریشن ہو رہا ہے ہمارے خلاف, رینجرز کا آپریشن ہم ٹارگٹ ہو رہے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ مہاجر اور دیکھو ہم کو ٹارگٹ, اور MQM وہاں بہت بھاری اکثریت سے MQM کا ووٹ بینک انٹیکٹ ووٹ بینک ثابت ہو گیا. تو اور عمران شاید اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ اتنا بڑا ڈینٹ لگے گا. پھر عمران میرے خیال سے وہاں پر غلطی ہوئی جو کہ پھر انٹرا پارٹی غلطی کہ جماعت اسلامی کے ساتھ مل جانا چاہیے تھا. اب عمران کو ایک عجیب سا کرائسس ہے کہ ایک آئسولیشن میں عمران کھڑے ہیں اور جماعت اسلامی جو اکیلی جماعت ان کے ساتھ تھی وہ بھی نہیں ہے, قادری صاحب بھی نہیں ہے. تو اب عمران چونکہ اکیلے سب کے ہیں. اچھا اب یہ بات میں آپ سے کہوں کہ اب میرے خیال سے بریک کا ٹائم ہو جائے گا. ویسے ایک جملہ میں کہہ دوں, یہ جو جوڈیشل کمیشن بنا ہے نا اس کے اوپر بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی میں سن رہا تھا لوگوں کی بات کہ لوگوں نے کہا کہ اگر جوڈیشل کمیشن میں انکوائریز یہ طے ہوتا ہے کہ دھاندلی نہیں ہوئی, یہ منظم دھاندلی نہیں ہوئی, فرض لیں دھاندلی تو میرے خیال سے ہوئی ہے, وہ اتنا تو ہوگا منظم دھاندلی. میرا عمران سے تھوڑا سا اختلاف پوائنٹ بھی چلتا ہے, میں کہتا ہوں دھاندلی ہوئی ہے. منظم مجھے نہیں پتا کہ کسی ایک جگہ بیٹھ کے افتخار چودھری صاحب نے ایک کمرے میں بیٹھ کے کہا کہ یار یہ کراچی, خیرپور, ٹھٹا, DI خان, لاہور, ادھر ادھر, ایسا یہ پاسبل نہیں ہے. یہ عمران کہتے ہیں, عمران کہے کہ منظم ہوئی ہے. اچھا اینی وے خیر وہ جوڈیشل کمیشن کرے گا. لیکن فرض کریں گورنمنٹ کا یا باقی لوگوں کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ عمران معافی مانگ لیں, قوم سے معافی مانگے کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے اور ثبوت نہیں لا سکتے. یہ بڑا ایک ٹرکی سوال ہوتا ہے قانون کے اندر. یعنی میں مثال کے طور پہ دیکھوں گا میرے سامنے قتل ہو گیا ہے ایک آدمی کا اور میں عدالت میں جا کے ثبوت دیں. اب ثبوت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اپنی گواہی دے سکتا ہوں, لیکن میرے سامنے 5 دوسرے گواہ ہمارے جو عدالتی نظام میں کھڑے ہوں وہ کہیں گے ڈاکٹر شاید جھوٹ بول رہے ہیں. تو میں کہوں کہ نہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, وہ 5 لوگ کہہ رہے ہوں اور قرآن بھی اٹھا لیں اپنے سر پہ اور کہیں گے نہیں ہم نے تو یہ تو جھوٹ بول رہا ہے, یہ تو اوپر سے برفانی تودہ گرا تھا اس کے سر پہ, قتل تو ہوا نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ کرائم تو ہوا ہے, دھاندلی ہوئی ہے, یعنی یہ تو طے ہے نا, اس میں تو سب متفق ہیں. اب وہ ثابت نہیں ہو یا ہو اس پہ قانون کیا کہتا ہے یہ جوڈیشل کمیشن طے کرنا ہے, لیکن اس پہ سب متفق ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. دھاندلی ہوئی ہے پہ سب متفق ہے, میاں صاحب متفق ہے, پیپل سب متفق ہے. منظم ہوئی ہے نہیں ہوئی, دیکھیں عدالت نہیں, یہ بڑا ٹرکی اور بڑا تاریخ ساز فیصلہ ہوگا. یہ 29 دن رہ گئے ہیں صرف 29 دن کون ہے 29 دن رہ گئے, اس سے پہلے 14 دن میرے ختم ہو جائیں گے. لیکن بہرحال وہ اب 29 دن جو ہیں وہ اس میں اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہوئی ہے منظم نہیں ہوئی تو پھر ایک اور سوال کھڑا ہو جائے گا کہ اچھا ہوئی ہے دھاندلی ہوئی ہے لیکن منظم نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوگا, دھاندلی ہوئی ہے نا کیا ہوگا. صحیح ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آنے کے بعد جانا چاہوں گی یہ وہ پریشر ہے جو میرے خیال سے میاں صاحب کو جو جہاں بہت سارے پریشر ختم ہو گئے ہیں نا میاں نواز شریف صاحب کے اوپر سے ایک دم سے جو بہت اچھا ہوا ہے, بہت اچھا. ان کے پریشر انہوں نے کنٹونمنٹس کے اندر بھاری اکثریت حاصل کی ہے, سب سے زیادہ سیٹس ان کی, مطلب ہے کہ کئی کھوئے ہوئے حلقے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے چھین لیے واپس مسلم لیگ نے. لیکن یہ جوڈیشل کمیشن کیا کرتا ہے
یہ ایک بڑا ٹرکی سوال ہے اور وہاں پہ سیاسی جماعتیں کتنے لاکھ کتنے کاغذ کئی پلندے کے پلندے جمع ہو گئے لیکن اس میں سے نکلتا کیا اب یہ دیکھنا ہے. بالکل صحیح. صاحب یہ جاننا چاہوں گی ماڈل ایان علی کے حوالے سے بھی. ایان علی صاحب, ہاں جی. ناظرین اس والے سے مزید بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, وزیر داخلہ چودھری نثار بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. آج بھی انہوں نے اجلاس کیا اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو سمس کے حوالے سے انہوں نے کئی باتیں کہی. دیکھیں چودھری نثار صاحب, پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ چودھری نثار صاحب اور میاں صاحب بہت سے معاملات پہ اختلاف بھی ہے, ان کا اتفاق بھی ہے, لیکن چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ زیادہ قریب تصور ہوتے ہیں. مطلب چودھری نثار صاحب جب بات کرتے ہیں تو یہ تصور کیا جائے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ یعنی مطلب اسٹیبلشمنٹ کے وہ کلوز ہیں. صحیح. اور ان کی طرف سے 2-3 باتیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں. ایک بات تو یہ ہو رہی ہے کہ کراچی آپریشن کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. ابھی منطقی انجام کیا ہے دیکھیں نا, منطقی انجام کیا ہے, اس کا منطقی انجام کیا ہوگا. مطلب وہ بار بار کہہ رہے ہیں منطقی انجام, یہ منطقی انجام کا جو لفظ ہے نا اس پہ ذرا ذہن میں رکھیں. اور ساتھ ان کا یہ جو ان کے انڈر جو اجلاس ہونا ہے جس میں ڈی جی رینجرز آئے ہیں وہاں سے اور باقی لوگ بھی آئے ہیں اور وہ آئے ہیں اور بیٹھے ہیں. ساتھ ہی یہ ابھی جو خبر چل رہی تھی تھوڑی دیر پہلے, یہ عمران فاروق قتل کیس کے حوالے, یہ جو شخص کی ضمانت پہ جو رہائی ہوئی ہے یہ منی لانڈرنگ والا نہیں ہے. یعنی لندن میں عمران فاروق قتل کیس کے اندر جو ہے وہ ایک مشتبہ شخص کو حراست میں رکھا گیا تھا اور اس کی 31 سالہ شخص کی ضمانت ہوئی. یہ عمران فاروق کیس الگ, یعنی منی لانڈرنگ کے ساتھ اس بات کے امکانات ہیں, کبھی امکانات ہیں کہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کا جو معاملہ ہے وہ منی لانڈرنگ کے معاملے سے, کچھ لوگوں کا تھا کہ منی لانڈرنگ پہلے وہ, میرا اپنا خیال ہے, یہ اپنا اندازہ ہے کہ یہ جو اطلاعات ہیں یا جو انالیسس ہے وہ یہ کہ عمران فاروق کیس کے اوپر زیادہ تیزی سے تحقیقات ہو رہی ہیں اور یہ معظم علی کا وہاں سے شفٹ ہونا, ایک شخص کو ابھی تک شو نہیں کیا, حالانکہ خالد شمیم بھی ایک صاحب ہیں. یعنی ابھی تک دیکھیں نا 2 کی گرفتاری وہ شو ہوئی ہے, 2 لڑکے وہ جو پکڑے گئے باہر سے, اور ایک وہ معظم علی جس نے ویزے وغیرہ کہتے ہیں کہ ارینج کیا سارا, لیکن وہ خالد شمیم جو ایئرپورٹ کے باہر کھڑا تھا بندہ, وہ بندے ان کی وائف کورٹ میں گئی ہیں, ان کی ابھی تک گرفتاری شو نہیں ہوئی. لیکن یہ 4 ہیں غالباً جو میری اطلاعات ہیں, اب کوئی اور نوٹس آ سکتا ہے اور نوٹس بھی بھیج دیں لوگ, لیکن یہ 4 چوتھے جو ہیں تو وہ میرے خیال سے اس کے اوپر کافی تیزی کے ساتھ پیش رفت ہو رہی ہے. اور اس پہ اگر آپ دیکھیں تو آج اوون بینٹ جونز کا بھی ایک آرٹیکل چھپا ہوا, اس کو بٹوین دا لائنز اگر پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ when there is a will there is a will, یعنی although کہ حکومتوں کے درمیانی بی بی سی اور یہ کافی ان پورے معاملات میں لوگ کہتے ہیں when there is a will there is a will, یعنی there is a way, یعنی جب کوئی رستہ نکلنا ہوتا ہے ملزمان کو ایک دوسرے کے ہینڈ اوور کرنے کا اور ایکسس دینے کا تو نکل آتا ہے. وہ آج کے دا ڈیلی نیوز کے اندر وہ چھپا ہوا ہے. تو اس فرنٹ کے اوپر بہت تیزی سے بات ہو رہی ہے. ایک صاحب نے جو ایم کیو ایم سے جن کا تعلق ہے, رکن قومی اسمبلی, انہوں نے آف دا ریکارڈ مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میری یہ فیلنگ ہے کہ عمران فاروق, وہ بالکل اس بات سے ایگری کر رہے تھے کہ عمران فاروق شاید پہلے ہو جائے. میں نے جب ان سے میں نے کہا یار یہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا یہ شاید پہلے ہو جائے کیونکہ اس پہ زیادہ تیزی نظر آ رہی ہے, منی لانڈرنگ آگے چلا گیا معاملہ. تو لیکن بہرحال کہ یہ کس رخ پہ جاتے ہیں معاملات, اور ساتھ ہی وہ رائٹرز کی سٹوری, ساتھ ہی یہ جو لسٹیں, دیکھیں یہ میں بار بار بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو معاملات ہیں نا کہ سرکاری اراضی پہ قبضہ, چائنا کٹنگ, قتل کیسے ہو رہے ہیں, کون ہے پیچھے, سلیپر سیلز ایکٹیو ہو گئے ہیں. اچانک آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں کراچی کے حوالے سے اچانک آپ کو ایکٹیو نظر آ رہی تھی, سائلنٹ ہوتی ہیں پھر ایکٹیو. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ فائنل کٹ کی طرف, ایک ہوتا ہے نا کٹ بالکل تڑک کر کے اس طرف معاملات غالباً جا رہے ہیں. اور وہ معاملات ہیں جو آگے پیچھے ہو گئے تھے, جو 3 سال 4 سال پہلے دن کی پلاننگ ہوئی تھی جنرل کیانی کے وقت, جو میں بار بار بات کرتا ہوں. جنرل کیانی کے وقت یہ کراچی کو کس طرح کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اس وقت جنرل پاشا, جنرل ظہیر, لیکن اس وقت یہ ہوا کہ معاملات اور ایسے آ گئے سامنے
کہ اور یہ کرونیکلز آف کراچی آپریشن جو وجاہت خان جو بڑے زبردست ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کچھ عرصے پہلے پورا یہ لکھا تھا کرونیکلز آف کراچی آپریشن، نیوز میں اور جنگ میں چھپا تھا، کہ انہوں نے کہا کہ یہ 3 سال پہلے کا سارا تیار شدہ نقشہ ہے جو کہ ڈیلے ہو گیا تھا اور اب امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے. تو وہ ساری باتیں اب اس میں اس کے ساتھ اسی لیے اب آپ دیکھیں کہ وہ جو زرداری صاحب سوچ رہے ہیں نا کہ ذوالفقار مرزا کیوں اچانک نکل کر آئے ہیں. پہلے تو یہ نکل کے آئے تھے ایم کیو ایم کے اگینسٹ اور میں نے ان کو روکا تھا اور صرف رحمان ملک کے خلاف بول رہے تھے. اب لیکن وہ اگر آپ نوٹ کریں تو ذوالفقار مرزا جو ہیں وہ بات تو کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم کی، لیکن وہ زرداری صاحب کے بارے میں ان پرسن جو بات کر رہے ہیں وہ زرداری صاحب نے میرا نہیں خیال کہ کبھی زندگی میں سنی ہوگی، یہ برداشت کی ہوگی. اور ایک آدمی اب دیکھیں نا انہی کے شہر میں بیٹھا ہے، انہی کے ساتھ بیٹھا ہے، انہوں نے پولیس وڈرا کر لی، کورٹ نے واپس دے دی سیکیورٹی. تو زرداری صاحب اب گورنر سندھ سے ملے ہیں، اب وہ وزیر اعلیٰ سے ملے ہیں، انہوں نے کچھ لوگوں کو پیپلز پارٹی کے ایم پیز کو کہا، انہوں نے کہا کہ نیچے کے لیول سے جواب دلواؤ. یعنی اب یہ نوٹ کریں، یہ میں بڑی امپورٹنٹ بات کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب کی ڈیفینس میں کون کون آیا ہے. یہ بات بڑی نوٹ کرنے کی ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب کے بیانات پہ کس کس نے ریئیکٹ کیا ہے. سب کو ریئیکٹ خود کرنا چاہیے تھا نا. کس زرداری صاحب کو کہنے کہ زرداری صاحب ایک پارٹی کو اس وقت ہیڈ کر رہے ہیں، تو ان کے اوپر اگر تنقید ہو رہی تو جواب میں کون کون بولا ہے آپ نوٹ کریں. صحیح. کون کون سے پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ بولے نہیں، رضا ربانی بولے نہیں، کیرا صاحب بولے نہیں، کون کون سا آدمی خود یوسف رضا گیلانی بولے نہیں. کہنے کی ضرورت تو نہیں پڑتی نا، آپ خود ریئیکٹ کرتے ہیں نا. ذوالفقار مرزا یہ جو سب چپ، کوئی نہیں بولا، کوئی نہیں بولا پیپلز پارٹی کا رہنما. کیوں؟ پھر زرداری صاحب نے غالباً 3-4 ایم پیز کو کہا کہ تم جا کے بولو، اور اس میں غالباً اسٹریٹجی یہ تھی کہ وہ ذوالفقار مرزا صاحب ان کے اوپر اٹیک کریں گے ایم پی سے، تو ایم پی اس لیول پہ وہ لگ جائیں گے. یعنی اگر انہوں نے 20 منٹ کہیں انٹرویو دینا ہے یا پریس کانفرنس کرنی ہے تو اس میں سے وہ 20 منٹ 15 منٹ انہیں ان ایم پیز کو کوسیں گے اور 5 منٹ پھر اس طرف آئیں گے. لیکن مرزا صاحب بھی ظاہر ہے زرداری صاحب کے ساتھ ہے تو مرزا صاحب بھی خوب سمجھتے ہیں. انہوں نے ان کو سائڈ پہ وہ کہتے ہیں نا پرے پھینکے ایم پی ایس کو تو پھینکا اور وہ پھر زرداری صاحب کے اوپر آ گئے. تو وہ ٹیکٹک بھی اب ختم ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کون اترے سامنے، کون آئے. قادر پٹیل آئے یا نبیل گبول. میں دیکھیں یہ بالکل ایسے ان کا ٹکراؤ تھا آپس میں، لیکن اس وقت اب نوٹ کریں قادر پٹیل صاحب کہاں ہیں. بالکل قادر پٹیل پیپلز پارٹی کراچی کے صدر کہاں ہیں. دیکھیں نا کچھ معاملات ایسے ہیں جو بڑے کوشچنیبل ہیں. پیپلز پارٹی کراچی کے صدر نہیں ہیں اس وقت سامنے، اور وہ لیاری کے اندر بھی نہیں تھے اور وہ غالباً ملک میں بھی نہیں ہیں. تو نبیل گبول صاحب جو ہیں وہ یعنی پراپر جو لہری ہے وہ وہاں سے غائب تھا. اچھا اب اس کے اندر اب میں وہی جیسے بات کر رہا ہوں نا کہ اب اگلے چند دنوں میں یہ فیل سب کر رہے ہیں، سب کو پتا ہے خاموشی کے ساتھ کہ کچھ ہونے جا رہا ہے. کیا ہونے جا رہا ہے وہ بھی بڑا ایک ہوتا ہے نا کہ آنے والے دنوں میں بالکل وہ سائیکولوجیکل وارفیئر ہوتا ہے نا، ایک نفسیاتی کھیل کیا بجھا دیتے ہیں سامنے والے کو. ادھر کیا آپ نے، ادھر کیا، اس کو کیا، اس کو کیا، وہ اس پہ کر رہا ہے، وہ اس پہ شک ہے، وہ ادھر کر رہا ہے، اس نے وہ کر کے آخر میں تب پکڑے گئے سارے. اور اس میں جو ہے وہ تو اس وقت وہ کنفیوژنل اسٹیٹس میں ہیں سارے کے سارے. مسلم لیگ ریلیکس ہے اس وقت، وہ ریلیکس ہے کہ کم سے کم ابھی فوری طور پہ کچھ نہیں ہو رہا، کوئی دھرنا، کوئی مظاہرہ، کوئی ہنگامہ نہیں ہو رہا، اور ان کی سیٹیں بڑھ گئی، ان کے ووٹ بینک بڑھ گئے. لیکن جوڈیشل کمیشن کیا کرتا ہے اللہ جانتا ہے. مطلب تو ہر ایک کے اوپر ایک طرح سے کہ سب کے سر پہ ایک ایک تلوار لٹک رہی ہے. اور سارے پلیئر عمران اس لیے بھی اپسٹ ہیں کہ وہ ایک تو ظاہر ہے، اور دوسری میں بات بتاؤں، یہ ہمیں ایک چیز سیکھ لینی چاہیے اب سب کو کہ جوش میں تو آخر ہم باتیں کر جاتے ہیں نا، لیکن جو اخلاق یا ایک اس کو ہمیں مد نظر رکھنا بڑا ضروری ہے. چاہے ہم جو مرضی سپیچز کریں، چاہے کوئی بھی پارٹی کسی بھی پارٹی کا سربراہ سپیچ کرے، وہ اپنے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو معاشرے میں اچھے نہیں سمجھے جاتے، اور ان الفاظ سے جو ہے وہ، کیونکہ مجھے پتا ہے اچھی طرح کہ کس کی کس سے دوستی رہی ہے، کون کن کے ساتھ رہا ہے، اچھا نہیں ہوتا ہے. اور یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کل کو پھر آپ کو ان سے ہاتھ ملانا پڑتا ہے، پھر سامنے جانا پڑتا ہے. تو یہ وہ اخلاقیات کے دائرے میں رہتے رہتے میرا خیال سے بات کی جائے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کے اندر ٹریکی بات یہ ہے، جو امپورٹنٹ بات جو سب سے جو میں بار بار بات کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اب
जो पूरे, क्योंकि बाहर के सारे मामला तय हो गए, अफगानिस्तान, इंडिया, अमेरिका, यमन, सऊदी पाकिस्तान के हालात पर अब सारा का सारा जो फोकस है वो जा रहा है कराची की तरफ, बिल्कुल सिंध की तरफ, देखते हैं कराची डॉक्टर की साहब तरफ। आने वाले हालात कराची के लिए क्या लेकर आते हैं। हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है, कल के प्रोग्राम में मजीद गुफ्तगू करेंगे। कल तक कोई खबरें अब कराची पे नजर रखें, बिल्कुल कराची सही। पे नजर रखें, और कराची के अंदर छोटी छोटी बातें, अभी कहीं रेंजर्स का छापा पड़ रहा है, कहीं बिल्कुल कुछ सही। इन खबरें कल के रखें, प्रोग्राम में मिर्जा साहब क्या बोल रहे हैं उस पर बिल्कुल नजर सही। रखें। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। डॉक्टर साहब आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? अपने दोस्तों रिश्तेदारों के, जनाब के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।